बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं पंजाब के एक बड़े शहर के साथ मुल्का इत्तेहाद में रहती हूँ। आज मैं ख़ास वजह से आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल मेरी ज़िंदगी में एक नहायत ही अजीब व गरीब और खौफनाक वाक़या पेश आया था। बस वही वाक़या मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी कहानी ज़रा खौफज़दा है, तो आप ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा। कहानी सुनाने से पहले मैं ज़रा आपको अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम आलिया है और मैं 5 भाइयों की अकलौती बहन हूँ, और मैं अपने पांचों भाइयों से सबसे छोटी हूँ। एक तो अकलौती और फिर सबसे छोटी होने की वजह से मैं अपने माँ बाप, भाइयों और तो और अपने ख़ानदान में भी सबकी बेहद लाडली हूँ। मेरी हर ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती रही है। मुझे कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए किसी किस्म की कोई तगोदो नहीं करना पड़ी। बात अभी मेरे मुंह में ही होती है कि फौरन ही पूरी कर दी जाती है। मेरे अब्बा साथ वाले गांव के हाई स्कूल में उस्ताद हैं, और अम्मा अम्मा भी प्राइमरी स्कूल की उस्तानी है। लेकिन वो घर का सारा कामकाज भी खुद ही करती हैं। हाँ, मेरे भाई भी उनका हाथ ज़रूर बटाते हैं। अलबत्ता मैं कोई काम कम ही करती हूँ। मेरी अम्मा तो चाहती हैं कि मैं घरदारी भी सीखूं, लेकिन मेरी अम्मा की ख्वाहिश के आगे हमेशा मेरे भाई और वालिद रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं। मेरी अम्मा हमेशा कहती रहती हैं कि इसको घरदारी सीखने दो, आखिर कल को इसने अगले घर भी तो जाना है। तो क्या तुम लोग नौकरों की फौज इसके साथ भेजोगे? तो मेरे अब्बू और भाई हमेशा हंसकर मेरी अम्मा को टाल देते हैं कि हाँ, हम तो इसके साथ नौकरों की फौजें भेजेंगे। बस इसी वजह से मैं घर के कामों में मुकम्मल तौर पर निकम्मी हूँ। हाँ, अलबत्ता पढ़ाई में मैंने हमेशा शानदार ग्रेड्स लिए हैं। मैंने स्कूल ख़त्म किया तो अब्बू से कहा कि मुझे मेरा शहर में दाखिला करवा दें। मैं कॉलेज जाकर अपनी तालीम जारी रखना चाहती हूँ। घर में किसी को भी एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरी 10वीं के इम्तिहान में शानदार नंबर आए थे। मुझे शहर जाकर पढ़ने का बेहद शौक था, लिहाजा मुझे जाने की इजाज़त बहुत ही आसानी से मिल गई। वैसे भी मेरी अम्मा और अब्बू दोनों ही पढ़े लिखे और तालीम की अहमियत से वाकिफ़ हैं। घर में रुपए पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें थीं और वो अब्बू ने ठेके पर दे रखी थी। ठेके के भी काफ़ी पैसे आ जाते हैं। इसके अलावा अम्मा अब्बा की सरकारी नौकरी अलग थी। मेरे बड़े 3 भाई अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुख्तलिफ नौकरियां कर रहे थे। अलबत्ता दोनों छोटे भाई अभी तक सिर्फ तालीम पर ही तवज्जो मरकूज किए हुए थे। ये अल्लाह का करम था कि हम सारे बहन भाई पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ये भी एक अजीब बात थी कि मेरे ताया, जो कि हमारे घर के बिल्कुल साथ रहते थे, उनका कोई बच्चा भी पढ़ाई में कभी अच्छा नतीजा नहीं ला सका था। इसका मेरी ताई जान को बड़ा ज्यादा कलक था। उनके ऊपर तले की 3 बेटियां थीं, 2 मुझसे बड़ी और एक मेरी ही हम उम्र। लेकिन चूंकि उनको पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए सारी ही आजकल घरदारी में मसरूफ होती थी। बड़ी दोनों में से एक ने 5वीं में और एक ने 7वीं जमात में स्कूल को खैराबाद कह दिया था। और रही वो, जो कि मेरी हम उम्र थी, वो किसी तरह खींच खांच कर 9वीं जमात तक पहुंच गई थी। लेकिन जब बोर्ड के इम्तिहानों का नतीजा आया तो वो बुरी तरह से इम्तिहानात में नाकाम हो गई थी। गुस्से में आकर ताया जान ने उसको कहा कि तुम्हें मजीद पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताया जान ने बहुत वावेला किया तो आखिर ताया जान को उनकी बात मानना पड़ी और उसे दोबारा स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। मैं 10वीं में थी और वो 9वीं में, लेकिन अब दोबारा दिए गए इम्तिहानात का नतीजा भी उसके लिए कामयाबी की कोई खुशखबरी ना ला सका। वो पिछले साल की तरह इस साल भी फेल हो गई। तो उसने खुद ही कहा कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। ताईजान ने तो लाख कोशिश की और उसे हर तरह से मनाने की कोशिश की, डराया धमकाया भी और प्यार से भी उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं थी, बस दुआ सलाम अच्छी थी। ताईजान को उस चीज़ का बड़ा अफसोस था कि आखिर उनका कोई बच्चा तालीम के मैदान में क्यों बुरी तरह नाकाम हो गया।
میں نہیں جانتی تھی، لیکن انہوں نے حسد میں میری بے خبری میں ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ضرورت کی حد تک تھا۔ ہم کسی موقع پر، تہوار پر ہی ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے تھے۔ تائی جان تو ہمیں ویسے ہی پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کے بچے خدا جانے کیوں ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ رہے ہم تو ہمیں پڑھائی اور دوسرے کاموں سے ہی فرصت نہیں تھی کہ ان کے گھر روز جا سکیں، اور میری اماں تو اسکول کی ملازمت بھی کرتی تھی، ساتھ ہی ساتھ پورا گھر بھی انہی کے کاندھوں پر تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کی ذمہ داری بانٹنے کے لیے کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ بقول ان کے گھر ان کا ہے تو انہی کی ذمہ داری ہے۔ ابو البتہ ان کی طرف چکر لگاتے رہتے تھے، اور میرے تایا جان بھی ہر دوسرے دن نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک آدھ چکر تو ضرور لگا لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں سے ایسا ہوا کہ اب کہ اچانک ہی میرے تائزاد بہنوں کا ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ میں ان کے آنے میں ان کے آئے روز کے چکروں سے حیران تھی۔ آخر کار ایک دن میں نے پوچھا، باجی آج کل تو آپ ہمیں بڑا وقت دے رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ تو وہ ہنسنے لگی، ہاں ہاں بالکل خیریت ہے، ہم تو اس لیے اس طرف نہیں آتے تھے کہ تم پڑھائی میں مصروف ہو، لیکن آج کل تو تم فارغ ہو نا، جب تک تمہارا داخلہ نہیں ہو جاتا ہم نے سوچا کچھ وقت ساتھ گزار لیا جائے، آخر ہم بہنیں ہی تو ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، جی جی بالکل بالکل، میری تو آپ کے علاوہ کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ وہ معمول ایسے ہی جاری رہا، اور اس دوران انہوں نے میرا پڑھائی سے دل اچاٹ کرنے کی کوشش کی۔ ان کے لہجے میں اس قدر مٹھاس ہوتی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں ان کی باتوں پر توجہ دینے لگتی۔ وہ مجھے کہتی کہ یہ کیا تم ہر وقت کتابی کیڑا بنی رہتی ہو، کچھ خود پر بھی توجہ دو، بنا سنورا کرو۔ یہ وہ میرا کالج میں داخلہ ہو گیا تھا، اور اچھی بات تو یہ تھی کہ ہمارے ہی گاؤں سے چند اور لڑکیوں نے بھی شہر میں اسی کالج میں داخلہ لیا تھا۔ سب گھر والوں نے مل کر ایک کیری ڈبہ لگوا دیا تھا کہ ہمیں گھر سے شہر تک آنے جانے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ میں نے کالج جانا شروع کر دیا۔ جس دن میرا کالج میں پہلا دن تھا، اسی رات کو میری تائی جان اور ان کے سارے بچے مٹھائی کا ڈبہ لے کر ہمارے گھر آ گئے۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے میرے والدین کو مبارکباد دی کہ ہمارے خاندان میں یہ پہلی لڑکی ہے جو کالج گئی ہے۔ میری اماں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، خیر سے میرے تو ماشاءاللہ سارے ہی بچے ہونہار ہیں، اس کے بھائی بھی تو کالجوں یونیورسٹیوں تک گئے ہیں۔ تائی جان پہلو بدل کر رہ گئی، کہنے لگی، نہیں، میرا مطلب تھا کہ لڑکیوں میں سے عالیہ پہلی لڑکی ہے نا جو یہاں تک پہنچی ہے، اللہ اسے کامیاب کرے۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے مجھے کہا کہ ویسے مجھے بڑی حیرت ہے کہ تمہاری تائی جان مٹھائی لے کر آئی ہیں اور پھر اپنے سارے بال بچوں کو بھی لے کر ہمارے گھر مبارکباد دینے آئی ہیں۔ تم لوگوں کی پڑھائی میں بہتر کارکردگی کی وجہ سے تمہاری تائی تو ایک طرف، ان کے بچے بھی تم لوگوں سے ہمیشہ خار کھاتے رہے ہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگی، ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی کے کالج جانے پر واقعی اس قدر خوشی ہوئی ہو کہ وہ پرانی ساری رنجشیں بھلا کر مبارکباد دینے آ گئی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا کہ ہاں بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے، آخر میں پڑھوں گی لکھوں گی تو پورے خاندان کا نام روشن ہوگا نا، صرف میرا اور آپ کا ہی تو نہیں۔ وہ بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، چلو اچھا ہوا، انہیں عقل تو آئی۔ پھر افسوس سے کہنے لگی کہ کاش تمہارے تایا کے بچے بھی کچھ پڑھ لکھ جاتے، اور انہیں تو چلو کم سے کم وہ میٹرک ہی کر لیتے۔ ہر انسان کے اپنے شوق ہوتے ہیں اور وہ بھی وہی کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں پڑھائی کا شوق ہی نہیں تھا تو اسی وجہ سے ان سے پڑھا نہیں گیا۔ میں نے کہا، ہاں جیسا کہ تمہیں گھر کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میری اماں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے وہاں سے جلدی اٹھ جانے میں ہی عافیت جانی اور وہاں سے اٹھ گئی، یہ بہانہ بنا کر کہ صبح کالج بھی جانا ہے، اب مجھے سو جانا چاہیے، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی۔ میری اماں نے پیچھے سے آواز لگائی کہ ہاں واقعی بہت دیر ہو گئی ہے، اب تمہیں بھی گھر کے کچھ کام کاج سیکھ لینے چاہیے۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی، اس سے پہلے کہ اماں اور زیادہ جوش و خروش سے مجھے گھر کے کاموں میں دلچسپی نہ لینے پر مزید کوسیں۔ میرا خیال تھا کہ اب میرا کالج شروع ہو گیا ہے تو میری تائزاد بہنیں اب ہمارے گھر کے چکر کم کر دیں گی، لیکن یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جیسے ہی میں کالج سے گھر آتی تو تقریباً کچھ ہی دیر کے بعد ان میں سے کوئی نہ کوئی ہمارے گھر آن ٹپکتا۔ وہ مجھے باتوں میں لگا لیتی، مروت کے مارے میں بھی وہیں بیٹھی رہتی اور وہیں بیٹھے ان کے ساتھ کھانا کھاتی۔ ان کے جانے کے بعد رات کو جب میں اپنا بیگ پکڑتی تو اپنی اسائنمنٹس وغیرہ اور سبق یاد کر لوں تو میری نیند سے آنکھیں بوجھل ہوتی۔
اور پتہ نہیں کب میں سو جاتی۔ اس طرح تقریباً 3 مہینے ہو چکے۔ اب ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہونے والے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں ٹیسٹوں کی اچھی تیاری کر سکوں، لیکن میری کزنس کی آمد و رفت کی وجہ سے یہ خواہش پوری نہ ہو سکی اور میں اپنی کوشش میں ناکام رہی۔ اماں سب کچھ دیکھ تو رہی تھی، لیکن ان کا خیال تھا کہ شاید میں رات کو اپنی پڑھائی پر توجہ دے لیتی ہوں۔ جب کچھ دنوں کے بعد میرے ٹیسٹوں کا نتیجہ آیا تو میرے اماں اور ابا دونوں کو حقیقتاً شوق لگا، کیونکہ میرے نمبر انتہائی گندے تھے۔ 2 مضامین میں کسی طرح سے پاس ہوئی تھی، لیکن انتہائی گندے نمبروں کے ساتھ، اور باقی کے مضامین کا تو پوچھے ہی مت۔ ان سب میں فیل ہو چکی تھی۔ میں نے تو کبھی بھی فیل ہونے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اس طرح فیل ہو جانے پر میں بری طرح سے شرمندہ تھی۔ اماں نے مجھے خوب ڈانٹا، ابو نے بھی دبے دبے لفظوں میں میری سرزنش کی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آئندہ میری کارکردگی میں آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں اپنی کزنس کو صاف منع کر دوں گی کہ اس ٹائم پر ہمارے گھر مت آیا کرو، مجھے پڑھائی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگلے دن جب وہ آئیں تو مجھ سے ان سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ مجھے اپنی سوچ پر پشیمانی ہونے لگی کہ آخر میں اپنی ناکامی اور سستی کی ذمہ دار ان کو کیوں ٹھہرا رہی ہوں۔ یہ تو سراسر میری غلطی ہے۔ میرا نتیجہ اس قدر برا رہا، چاہے وہ ہمارے گھر آ کر بیٹھی رہے، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ پڑھائی بھی کر لیا کروں گی۔ یہ سوچ کر میں نے کتابیں بھی ساتھ رکھنا شروع کر دی، لیکن جو ہی میں کتاب کھولتی یا اپنا کوئی رجسٹر کھول کر کام کرنے لگتی تو وہ مجھے کسی نہ کسی بات میں لگا لیتی۔ چند دن ایسے ہی چلتا رہا تو اماں نے مجھ سے کہا کہ عالیہ، میں ان کو منع کرتی ہوں، اور لیکن یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ سمجھیں گی شاید چچی کو ہمارا آنا برا لگتا ہے، اس لیے تم مناسب لفظوں میں ان کو خود ہی منع کر دو کہ تمہیں پڑھائی کرنی ہوتی ہے، صرف اتوار کو ہی مل سکتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ ہی بتائیں بھلا، وہ ہمارے گھر آتی ہیں تو میں ان سے خود سے جانے کا کیسے کہہ سکتی ہوں؟ انہیں چاہیے نا کہ وہ خود سے ہی اس چیز کا لحاظ کریں اور میری پڑھائی کے وقت پر نہ آیا کریں۔ اگر انہیں اتنا ہی ہمارے گھر آنے کا شوق ہے تو رات کو آ جایا کریں نا، یا صبح جب میں کالج ہوتی ہوں، یا پھر اتوار بھی تو ہے نا۔ اماں کہنے لگی یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، لیکن تمہارے پلے تو کچھ پڑھ ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتی، مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اماں نے کہا تم واضح طور پر مت کہو، تم باتوں باتوں میں ان تک یہ بات پہنچا دو، یا پھر ایسا کرو کہ جیسے ہی وہ آئیں ادھر ادھر ہو جایا کرو، یا کالج سے آتے ہی فوراً کھانا کھا کر سو جایا کرو۔ میں نے کہا اب میں ایسا ہی کروں گی۔ اگلے دن میں نے اپنے پروگرام کے مطابق کالج سے آتے ہی جلدی جلدی کھانا کھایا اور یونیفارم بھی تبدیل نہیں کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ چند لمحوں بعد ہی مجھے اپنی منجلی کزن کی آواز سنائی دی، عالیہ، عالیہ، تم کدھر ہو؟ اماں نے اس سے کہا شازیہ وہ تو سو گئی ہے، لیکن شازیہ نے جیسے ہی میری ماں کی بات سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتے ہوئے میرے کمرے میں آ گئی۔ لو بھلا چچی جان، ابھی کیسے سو گئی ہے؟ ابھی تو وہ آئی ہے، کالج سے آ کر اتنی جلدی کون سو جاتا ہے؟ اماں اس کو منع کرتی رہ گئیں، لیکن وہ اندر میرے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آواز سن کر میں نے منہ تک چادر تان لی، لیکن اس نے ایک جھٹکے سے میرے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہنے لگی، عالیہ، مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کہ تم کالج سے آؤ گی۔ اٹھو، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میری بات سنو، بہت ہی مزے کی بات ہے۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے اپنی آواز میں بوجھل پن طاری کر کے کہا، کیوں نہیں شازیہ، لیکن مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، ہم رات کو بات کریں گے۔ لیکن وہ تو جیسے پکا ارادہ کر کے آئی تھی، وہ ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی، تو مجبوراً مجھے اٹھ کر بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھے ادھر ادھر کی باتیں بتانے لگی، اس کی بات کرنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ خود ہی دلچسپی پیدا ہونے لگتی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ باتوں میں لگ گئی۔ وہ دن بھی اسی طرح سے گزر گیا اور رات کو پھر میں سو گئی۔ اب وہ لوگ ایسا کرتے کہ میرے کالج آنے سے پہلے ہی وہ ہمارے گھر پہنچ جاتے، نہیں تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی۔ جیسے ہی میں وین سے اترتی تو وہ لپک کر میری طرف آتی، مجھے بڑے جوش سے سلام کرتی اور کہتی کہ ہم سب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کاش ہم بھی پڑھ لیتے تو تمہارے ساتھ کالج جاتے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کون سا عمر نکلی جا رہی ہے، آپ دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دیں، یقین جانے آپ ہی اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ آپ ہی نے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ نہ بابا نہ، ایک تو پہلے ہی بڑی مشکل سے پڑھائی سے جان چھوٹی ہے، مجھے نہیں اچھی لگتی یہ کتابیں وتابیں۔ اس دن کے بعد سے میں نے پھر انہیں پڑھائی دوبارہ سے شروع کرنے کی کوئی بھی نصیحت سے توبہ کر لی۔ چند دن تو میری امی یہ سب دیکھتی رہیں، انہوں نے باتوں باتوں میں انہیں سمجھایا کہ یہ عالیہ کی پڑھائی کا وقت ہوتا ہے، آپ لوگ کسی اور وقت پر آ جایا کریں، لیکن وہاں تو شاید کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اور ڈھیٹ پن کی کامیاب اداکاری چل رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایک رات کو اماں جان نے ابو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور ان سے کھل کر اس مسئلے پر بات کی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی بگڑ گیا۔
ابا جان اور اماں جان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ ابو جان کو لگا کہ شاید اماں جان کو ان کے بھائی کے بچوں کا اپنے گھر میں آنا جانا پسند نہیں ہے۔ ابو نے الٹا اماں کو ہی ڈانٹ دیا کہ نہیں، تمہاری بیٹی کوئی مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہی ہے کہ جو اس کی پڑھائی کے لیے 24 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں؟ ساری رات ہوتی ہے پڑھنے کے لیے بھی اور آرام کرنے کے لیے بھی، تو پڑھا کرے نا وہ ساری رات جتنا جی چاہے۔ اماں نے بہت سمجھایا لیکن ابو تو الٹا متنفر ہو گئے اور اماں کو سختی سے کہا کہ خبردار، جو ان کی بھتیجیوں کو اس گھر میں آنے سے منع کیا۔ یہ ان کا نہیں بلکہ ان کے چچا کا گھر ہے، وہ جب چاہیں یہاں آ جا سکتی ہیں۔ مجبوراً میری ماں کو چپ ہونا پڑا۔ اماں نے مجھے سمجھایا کہ عالیہ، تمہیں خود ہی اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہوگی، ان لڑکیوں کو تو ہم آنے جانے سے روک نہیں سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اماں جان، لیکن میں سخت پریشان تھی کہ میں کیسے اس معاملے کو سلجھاؤں۔ میں نے ایک دن باتوں باتوں میں ان کو پیغام دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ویسے بے شرمی کی بھی حد تھی۔ ایک دو بار تو میں نے کھل کر بھی کہا کہ مجھے سونا ہے اور تھوڑی دیر بعد اٹھ کر پڑھنا بھی ہے، آپ کے آنے سے میرا بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، ہم صرف اتوار کو ہی مل سکتے ہیں۔ لیکن وہ خدا جانے کس مشن پر تھیں کہ میری کسی بھی بات کا برا ہی نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے اپنے آنے کا سلسلہ ویسے ہی جوش و خروش سے جاری و ساری رکھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار ہم بورڈ کے امتحانات کی تیاری کے لیے کالج سے فری ہو گئے۔ امتحان ہوئے اور میرا کوئی بھی پیپر اچھا نہیں ہوا۔ امتحانات کا نتیجہ آیا تو میری 3 سپلیاں تھیں۔ مجھے اندازہ تو تھا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی سی تسلی بھی تھی کہ میں کم از کم پاس ہو جاؤں گی، فیل نہیں ہوں گی۔ لیکن نتیجہ دیکھ کر تو میرا سر چکرا کر رہ گیا اور میں بہت پریشان تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میرے رونے کی وجہ سے مجھے کسی نے بھی کچھ نہ کہا، الٹا مجھے تسلیاں دینے لگے کہ کچھ نہیں ہوتا، تم دوبارہ امتحانات دے لینا اور امتحان پاس کر لینا، اس بار ذرا اچھی محنت کرنا تو انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں کسی سے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، اسی ٹینشن کی وجہ سے میں چند دن بیمار پڑ گئی۔ اماں ابا کہہ رہے تھے کہ اب آپ نے دیکھ لیا نتیجہ، شاید اب آپ کو میری بات کا یقین آ گیا ہو، لیکن خیر اب کیا فائدہ، اب تو پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا۔ اس وقت آپ میری بات پر کان دھر لیتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اماں بے حد افسردہ تھی۔ میں کہتی ہوں آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن وہ لڑکیاں یہاں پر کسی خاص مقصد کے لیے ہی آتی رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو کبھی ان کو عالیہ کی یاد نہ آئی۔ ابا خاموشی سے ساری باتیں سنتے رہے اور پھر انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں اس کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ مجھے قدموں کی چاپ اپنے کمرے کی طرف آتی سنائی دی تو میں نے جلدی سے آنکھیں موند لی۔ ابو میرے کمرے میں آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرا بخار چیک کیا، اس کے بعد میری پیشانی چومی اور چلے گئے۔ ابا مجھے دن رات حوصلہ دیتے رہتے کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں، اماں بھی حوصلہ دیتی رہتی کہ تم ابھی شاندار نتیجہ لا سکتی ہو، لیکن میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ میرے بھائی الگ سے میری دلجوئی میں مصروف تھے۔ آخر کار اپنے گھر والوں کی اتنی محبت اور توجہ مجھے واپس زندگی اور امید کی طرف کھینچ لائی۔ چند دن بعد میں نے اپنے گاؤں میں ہی موجود اپنے ابا کے دوست سے پڑھنے کے لیے ٹیوشن سینٹر جانے لگی۔ میری کزنز پھر سے پہلے کی طرح ہمارے گھر آنا شروع ہو گئیں۔ چند دن تو ابو دیکھتے رہے لیکن پھر انہوں نے ایک دن ان سے 2 ٹوک الفاظ میں بات کی اور انہیں کہا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا، پہلے ہی عالیہ کا بہت وقت ضائع ہو چکا ہے، اب ہم مزید نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے، اسی لیے میں نے عالیہ کا اس کی ساری دوستوں سے ملنا جلنا اور بات چیت کرنا بند کر دیا ہے۔ جب اس کے امتحانات ہو جائیں گے تو پھر آپ ہمارے گھر آ جایا کرنا۔ بڑی دونوں بہنوں نے ابو کو اپنی باتوں میں لگانے کی بہت کوشش کی۔ ابو ان کی بات خاموشی سے سنتے رہے اور پھر کہا کہ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، آج کے بعد آپ عالیہ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گی، آپ ہمارے گھر آنا چاہتی ہیں تو 100 بار آئیں، گھر آنے سے بھلا کون منع کر سکتا ہے، اور تم تو میری اپنی بھتیجیاں ہو، جب دل چاہے جس وقت جی چاہے آؤ، تمہارا اپنا گھر ہے۔ لیکن عالیہ کے پاس اب مزید مہلت نہیں ہے، اسے انہی چند دنوں میں اپنے امتحانات کی تیاری کر کے امتحانات پاس کرنا ہوں گے۔ میری کزن نے بہانے تو بڑے بنایا لیکن آخر وہ ابو کے سامنے بول نہیں سکتی تھی، تو دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر اپنے گھر چلی گئیں۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ چلو ان مصیبتوں سے تو جان چھوٹی۔ میں نے دن رات ایک کر کے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی شروع کی۔ میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے والدین میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی صدمہ برداشت کر سکیں، اور اندر ہی اندر مجھے یہ خوف بھی تھا کہ اگر کہیں خدا نہ خواستہ میں دوبارہ فیل ہو گئی تو میرے تایا جان اور ان کے بچوں نے تو یہی کہنا ہے نا کہ خواہ مخواہ ہم پر الزام لگایا، آپ کی بیٹی تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ امتحانات پاس کر سکتی۔ اسی لیے میں زور و شور سے اپنی تیاری کر رہی تھی۔ دن پر لگا کر اڑتے جا رہے تھے، پتہ بھی نہیں چلا اور امتحانات کی ڈیٹ شیٹ آ گئی۔
میں نے خوب دل لگا کر تیاری کی اور امتحانات دیے۔ میرے والد چونکہ ہائی اسکول کے استاد تھے تو ان کی درخواست پر مجھے کالج میں 12ویں جماعت میں بیٹھنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن مشروط اجازت۔ کالج کے پرنسپل نے مجھے اس شرط کے ساتھ اجازت دی تھی کہ اگر میں امتحانات میں کامیاب ہو جاتی ہوں تو پھر میں 12ویں کلاس میں مزید بیٹھنے کی اہل ہوں گی، ورنہ میں دوبارہ پچھلی جماعت میں جاؤں گی۔ میرے ابو نے یہ شرط قبول کر لی اور یوں میں نتیجے کا انتظار کرنے کے بجائے 12ویں جماعت کی پڑھائی کرنے کے لیے کالج جانے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن میرے سر میں بہت سخت درد تھا، خدا جانے کیا مسئلہ تھا۔ ویسے اس دن شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو میری اماں پہلے سے میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ دوڑ کر میری طرف آئیں اور زور سے مجھے گلے لگا لیا، میرا ماتھا چوما، دونوں ہاتھوں کے پیالے میں میرا چہرہ تھاما اور اوپر اٹھایا اور پھر سے مجھے گلے لگا لیا۔ میں اماں کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ میری اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ اماں کو مجھ پر خدا جانے کیوں اتنا پیار آ رہا تھا۔ میں نے اماں کو نرمی سے خود سے الگ کیا اور پوچھا، اماں خیریت ہے نا؟ کیا ہوا ہے؟ اماں پلیز پیچھے ہٹ جائیں، مجھے سونا ہے، میرا سر بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ عالیہ پہلے مٹھائی تو کھا لو پھر سو بھی جانا، اماں نے مکمل رازداری اپناتے ہوئے کہا۔ ہیں مٹھائی؟ کس چیز کی مٹھائی؟ میں نے پوچھا۔ اماں نے کہا تمہارا آج نتیجہ آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ کیا میں پاس ہو گئی ہوں؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ صرف پاس نہیں عالیہ، پاس نہیں بلکہ تم نے تو بہت اچھے نمبر لیے ہیں۔ میری اماں بے تحاشا خوش تھی، میری آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے۔ میرے ابو بھی اس دن جلدی گھر آ گئے تھے، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور مبارکباد دی۔ رات کو میرے بھائی بھی جب آئے تو میرے لیے چھوٹے چھوٹے سے تحفے لے کر آئے۔ میں اپنے والدین اور بھائیوں کا ایسا والہانہ رویہ دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اب میں نے اور بھی زیادہ دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ جو میں نے ایک بار ناکامی دیکھی ہے اس کا ازالہ اچھی طرح سے کر سکوں اور بہت زیادہ اچھے نمبر لے کر کسی شاندار سی یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں تاکہ پھر میرے گھر والوں کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ میں اپنی پڑھائی میں دن رات ایک کر کے محنت کر رہی تھی۔ پرنسپل صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے سپر سیکشن میں منتقل کر دیا۔ کئی دفعہ میری کزنس ہمارے گھر آئیں اور مجھے باتوں میں لگا کر میرا وقت ضائع کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو میں انہیں شائستگی سے سمجھا کر کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، ہر روز آپ کے ساتھ بیٹھ کر گپیں لگاؤں، وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے پہلے کی طرح میری باتوں کو بالکل بھی اہمیت نہ دی تو مجبوراً مجھے سخت رویہ اپنانا پڑا۔ انہوں نے بہت غصہ کیا لیکن میں نے بھی اس بار ان کی بالکل پرواہ نہیں کی۔ اب ان کا ہمارے گھر آنا جانا تقریباً پہلے کی طرح بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ایک دو بار دبے دبے لفظوں میں تایا جان نے بھی ابو سے شکایت کی۔ ابو نے انہیں تو کہہ دیا کہ وہ مجھ سے اور میری ماں سے بات کریں گے، لیکن ابو نے ہمیں گھر آ کر تایا جان کی شکایت کے بارے میں بتایا۔ اب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا عالیہ تم بالکل فکر مت کرو، تم نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ پہلے میں یہ بات سمجھ نہیں پایا تھا لیکن اب مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے۔ تم ہر طرف سے بے فکر ہو کر مکمل طور پر اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میری اماں نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ شکر ہے کہ میرے ابو کو جلدی اس بات کی سمجھ آ گئی ہے۔ میں اپنی جماعت میں خوب محنت کر رہی تھی۔ دن گزرتے گزرتے آخر کار گزر ہی گئے اور میں 12ویں کے امتحانات دے کر فارغ ہو گئی۔ میرے تمام پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے اور مجھے بہت زیادہ اچھے نتیجے کی امید تھی۔ آج کل میں اپنی 12ویں کی جماعت کے نتیجے کا انتظار کر رہی تھی اور گھر میں فارغ ہوتی تھی۔ یہ امتحانات ختم ہونے کے تقریباً 7-8 دن کے بعد کی بات ہے کہ ایک دن اچانک دروازہ کھلا اور میری تینوں کزنز ہنستی مسکراتی ہمارے گھر آ گئیں۔ وہ آ کے مجھ سے باری باری گلے ملی۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے ہمارے درمیان کسی قسم کی کوئی تلخی ہوئی ہی نہ ہو۔ ان میں سے ایک کہنے لگی کہ عالیہ اب تو تمہیں اس چیز کی بھی فکر نہیں ہے نا کہ ہم تمہارا وقت ضائع کرنے آ گئی ہیں۔ مجھے شرمندگی سی محسوس ہوئی لیکن پھر میں ہنسنے لگی کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اب تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اتوار کا دن تھا اسی لیے میری امی بھی گھر پر ہی تھی۔ ابو جان گھر سے کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری اماں سے اجازت چاہی کہ ہم عالیہ کو اپنے گھر لے جائیں۔ اماں بڑی حیران ہوئی لیکن پھر انہوں نے اجازت دے دی۔ میں بھی حیران تھی کہ پہلے تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ اپنے گھر بلا لیں، لیکن آج کیا ہوا؟ پھر میں بھی ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ ان کے گھر کافی لڑکیاں سلائی اور کڑھائی سیکھنے آتی تھیں۔ دراصل میری تائی جان کو بہت اچھی سلائی کڑھائی آتی تھی۔ شازیہ مجھے کہنے لگی اگر تم چاہو تو تم بھی سلائی اور کڑھائی سیکھ سکتی ہو، دیکھو ہم سب بھی سیکھتی ہیں اور یہ چھوٹی بھی سیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے کیا کرنا ہے یہ سب سیکھ کر، مجھے اس کام میں بالکل بھی دلچسپی نہیں۔ شازیہ نے کہا تم سیکھنا شروع کرو، شوق بھی خود ہی پیدا ہو جائے گا۔
تم کوشش تو کرو، اچھا ہے نا، پھر تم اسی بہانے روز ہمارے گھر بھی آ جایا کرو گی، پھر ہم خوب ہلا گلا کیا کریں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہلا گلا کرنے کا تو آپ بھی ہمارے گھر آ سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تم دیکھ رہی ہو نا کہ ہمارے گھر میں کتنی رونق لگی ہوتی ہے، کتنی زیادہ لڑکیاں سلائی کڑھائی سیکھنے آتی ہیں، تم بھی یہاں آیا کرنا، خوب مزہ آئے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے، پھر میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اماں سے اجازت لوں گی، پھر روزانہ یہاں آ جایا کروں گی۔ میں نے رات کو اماں سے بات کی، وہ بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی تمہیں بھلا کب سے گھر کے کاموں میں دلچسپی پیدا ہونے لگی؟ میں نے اماں کو بتایا کہ ادھر اتنی لڑکیوں کی سلائی کڑھائی سیکھتے دیکھ کر مجھے بھی شوق پیدا ہو گیا۔ اماں نے کہا چلو یہ تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے تم کل سے اپنی تائی کے گھر چلی جایا کرنا۔ اب میں روز ان کے گھر چلی جاتی۔ میں نے کافی حد تک کڑھائی سیکھ لی تھی، سلائی البتہ میں نے نہیں سیکھی تھی۔ میری وہاں کافی زیادہ سہیلیاں بھی بن گئی تھیں، مجھے ان کے گھر بہت زیادہ مزہ آنے لگ گیا تھا۔ ایک دن میں ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری اماں کا تائی جان کے نمبر پر فون آیا۔ انہوں نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ آج مجھے اسکول سے واپسی پر شام ہو جائے گی، اسی لیے تم شام تک اپنی تائی کے گھر ہی رہنا، میں جب گھر آؤں گی تو تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میری کزنز نے یہ بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اب تو آج اور زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ میں ان کی خوشی دیکھ کر مسکرا دی، دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھی کہ میں نے اپنی اتنی اچھی کزنز کو کیوں غلط سمجھا۔ رات کو اماں مجھے لینے آئیں تو میں ان سب کو خدا حافظ کہہ کر اماں کے ساتھ گھر پہنچی۔ اماں اندر کمرے میں گئیں۔ تھوڑی دیر بعد اماں نے مجھے آواز دی، عالیہ مجھے ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ میں پانی کا گلاس لے کر جیسے ہی اندر گئی تو دیکھا وہاں سب گھر والے جمع تھے۔ انہوں نے مجھے اونچی آواز میں مبارکباد دینا شروع کر دی۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ بھلا مجھے کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اتنے میں میرے ابو میرے قریب آئے اور مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے تم پر بہت زیادہ فخر ہے۔ میں نہ سمجھی سے کہنے لگی کہ بتائیں تو صحیح کہ کیا ہوا ہے، کس چیز کا فخر ہے اور یہ کس خوشی میں پارٹی ہو رہی ہے؟ میز پر ایک کیک اور کھانے پینے کی چیزیں سجی ہوئی تھی۔ میرا بڑا بھائی بولا کہ ہم عالیہ کے بورڈ ٹاپ کرنے کی خوشی میں پارٹی کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی بات کا یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے ابو سے کہا ابو بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو نے کہا کہ بیٹا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میری تو خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر کیک کھایا، کھانا وغیرہ کھایا۔ اب میں اپنی مرضی کی یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتی تھی۔ میں نے پڑھنے کے لیے لاہور کا انتخاب کیا، لیکن اس کے لیے مجھے گھر سے دور ہاسٹل میں رہنا پڑنا تھا۔ میرے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں البتہ تھوڑی سی خوفزدہ تھیں کہ میں اکیلی ہاسٹل میں اتنی دور کیسے رہ سکتی ہوں۔ میرے ابو نے امی کو تسلی دی کہ نہیں عالیہ رہ لے گی، اب وہ اتنی چھوٹی بچی تو نہیں ہے نا، اسی لیے تم پریشان مت ہو۔ کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جس دن میں ہاسٹل آ گئی۔ شروع میں مجھے یہاں رہنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا، لیکن پھر میں نے کسی طرح سے ایڈجسٹ کر ہی لیا۔ میرے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ بہت شاندار رہا۔ میں خوب دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ جب میں چھٹیوں میں گھر واپس آئی تو تائی جان وغیرہ سے ملنے ان کے گھر بھی گئی۔ انہوں نے میری کافی آؤ بھگت کی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ چلو اب تائی جان بھی مجھ سے خوش ہیں۔ اس کے بعد میں اگلے دن ہاسٹل واپس آ گئی۔ میں نے اماں کی ہدایات کے مطابق لڑکیوں سے زیادہ گہری دوستی نہیں کی۔ میری ضرورت کی حد تک سب سے ہائی ہیلو تھی۔ ایک دن میں ہاسٹل سے ناشتہ کر کے یونیورسٹی نہیں گئی کیونکہ ایک لیکچر میرا بہت جلدی تھا۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کی بریک کے بعد پھر سے 3 کلاسیں تھیں اور پھر چھٹی۔ کلاس لے کر میں کیفیٹیریا میں چلی گئی۔ وہاں سے میں نے بریانی کی ایک پلیٹ لی اور ایک درخت کے نیچے بنے ہوئے سنگی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ ہماری یونیورسٹی میں سنگی بینچز آمنے سامنے بنے ہوئے ہوتے تھے اور ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے سے ٹیبلز بھی لگے ہوئے تھے۔ میں وہاں پر بیٹھ کر بریانی کھانے لگی کہ اچانک کسی نے میز پر کتابیں رکھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا، لیکن میں تو اپنی آنکھیں جھپکنا ہی بھول گئی۔ وہ بہت زیادہ ہینڈسم تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولا میرا نام علی ہے، اور آپ کا؟ میں نے بے دھیانی سے کہہ دیا عالیہ۔ اس نے مسکرا کر کہا نائس نیم۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ادھر خاموشی سے دیکھتا رہا اور بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد اکثر یونیورسٹی میں وہ لڑکا مجھے کہیں نہ کہیں ٹکرا جاتا۔ وہ اچانک سے سامنے آتا، کچھ باتیں کرتا اور ایک دم سے ہجوم میں گم ہو جاتا۔ اب میری اس لڑکے کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ چند دنوں بعد ہی ہم نے فون نمبرز کا تبادلہ بھی کر لیا۔ میں اکثر ہی اس سے فون پر بات کرتی رہتی۔ اس لڑکے کے ساتھ بات کرنے کے دوران مجھے وقت ضائع ہونے کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ میری پڑھائی سے توجہ ہٹ گئی۔
اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس چیز کی کوئی فکر بھی نہیں تھی۔ امتحان ہوئے اور میرے گریڈز بہت گندے آئے۔ میں نے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا، میں نے ان سب کو اچھا ہی کی رپورٹ دی۔ اگلا سیمسٹر بھی میں نے ایسے ہی ضائع کیا اور کوئی پڑھائی نہیں کی۔ ایک دن میرے ابو نے اچانک ہی میری یونیورسٹی کا چکر لگایا۔ وہ مجھے سرپرائز دینے کے ارادے سے بنا بتائے بغیر یونیورسٹی چلے آئے۔ جب ابو میرا داخلہ کروا کر گئے تھے تو اس وقت ان کی ملاقات میرے سر سے ہوئی تھی۔ وہ ابو کو ادھر یونیورسٹی میں مل گئے۔ انہوں نے ابو کو راستے میں روک کر میری پڑھائی کی ساری صورتحال بتا دی۔ ابو کو یقین نہیں آیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سر جھکا دیا اور کہا کہ ابو میں کیا کروں، میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اسی لیے آپ کو نہیں بتایا، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، میرا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا۔ ابو نے کہا کہ چلو اپنے ہاسٹل سے اپنا ضروری سامان لے لو، تھوڑے دن کے لیے گھر سے ہو کر آؤ۔ ابو کے کہنے کے مطابق میں ہاسٹل میں گئی اور اپنا ضروری سامان لیا اور ابو کے ساتھ خاموشی سے گھر چلی آئی۔ اس لڑکے سے میں ابھی تک رابطے میں تھی، گھر آ کر بھی میں نے رابطہ ختم نہیں کیا، اور ایک حیرت انگیز بات تھی کہ اگر میں اس سے پورا دن رابطہ نہیں کرتی تھی، فون بند رکھتی تھی، تو مجھے کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا، مجھے لگتا وہ وہاں موجود ہے۔ لیکن جیسا کہ ناولز میں ہوتا ہے، جس سے محبت ہو تو وہ ہر جگہ نظر آتا ہے، تو مجھے لگا کہ اس سے بات نہ کرنے کی وجہ سے اور اس سے زیادہ سوچنے کی وجہ سے وہ مجھے نظر آتا ہے۔ میں تقریباً 1 ہفتہ گھر میں رہی اور پھر ابو سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ذہن کافی حد تک تازہ دم ہو گیا ہے، اب مجھے واپس چھوڑائیں، میں پوری کوشش کروں گی کہ دل لگا کر پڑھوں اور آپ کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ ابو نے گھر میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا کہ کہیں سب پریشان نہ ہو جائیں۔ ابو مجھے واپس ہاسٹل چھوڑ گئے، لیکن میرے حالات تو پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے۔ میں ایک لمحہ بھی اس لڑکے کے خیالات سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ ہم اکثر یونیورسٹی میں کلاسیں چھوڑ کر ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ میں نے اسے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے اور وہ کیا پڑھ رہا ہے یا پھر اس کا گھر کہاں پر ہے۔ میں جب گھر سے آئی تھی تو میرے امتحانات سر پر تھے۔ میں جیسے تیسے کر کے امتحانات نمٹائے اور گھر آ گئی۔ ابو میرے امتحانات اور پڑھائی پر بذات خود خاص توجہ دیتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر خود ہی میری یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے رزلٹ دیکھ لیا۔ میں اس دفعہ بری طرح سے ناکام ہوئی تھی۔ ابو نے مجھے آرام سے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، مجھے بتاؤ یہ تمہارے اتنے گندے گریڈز کیوں آ رہے ہیں؟ کیا تم پڑھنا نہیں چاہتی؟ میں ایک دم سے رونے لگ گئی۔ ابو نے مجھے تسلی دی، چپ کروایا اور پھر پوچھا کہ مجھے بتاؤ، میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا اگر تم پڑھنا نہیں چاہتی۔ میں نے کہا جی ابو، میں اب نہیں پڑھنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں واپس نہیں بھیجوں گا، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میرے اچانک کہنے پر وہ حیران ہوئے۔ تم پڑھنا نہیں چاہتی تو ہاسٹل میں رہ کر کیا کرو گی؟ اب اس چیز کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ چند دن کے بعد ابو خاموشی سے لاہور گئے اور میرا سارا سامان گھر لے آئے۔ گھر میں کسی نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا، شاید ابو نے انہیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب میں بالکل گمسم سی ہو چکی تھی، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ میرے بھائی مجھے بار بار بلانے کی کوشش کرتے تو میں خاموش رہتی، میں خاموش بیٹھی خلاؤں میں گھورتی رہتی۔ میرا موبائل ابھی تک میرے پاس تھا اور میں اس لڑکے سے رابطے میں تھی۔ اس نے مجھ سے اچانک ہاسٹل چھوڑ جانے کی وجہ پوچھی تو میں نے سب بتا دیا۔ میرے ابو کا خیال تھا کہ شاید مجھے کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھے مختلف ڈاکٹروں کو دکھایا، ڈاکٹر مجھے دوائیں دیتے جس کی وجہ سے میں اپنے ہوش و حواس میں کم ہی رہتی۔ ایک دن میرے ابو کے دوست ہمارے گھر آئے، انہوں نے میری حالت دیکھی تو میرے والد سے کہا کہ یہ ڈاکٹروں والا کام نہیں ہے، آپ اسے فلاں دم والے پیر صاحب کے پاس لے کر جائیں اور وہاں سے دم کروائیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ میرے گھر والے ان صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر مجھے لے کر چلے گئے۔ انہوں نے دم کیا تو چند لمحوں کے لیے میں پرسکون ہو گئی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی میری حالت پھر ویسی کی ویسی تھی۔ وہ لڑکا مجھے اپنے گھر میں اکثر ہی نظر آتا، میں اس سے باتیں کرتی اور ہنستی رہتی، لیکن مزے کی بات یہ تھی کہ وہ گھر والوں کو نظر نہیں آتا تھا۔ میرے والدین مجھے لے کر ڈاکٹروں اور دم درود کرنے والوں کے پاس خوار ہوتے رہے۔ میں جب بھی ہوش میں ہوتی تو میں عجیب و غریب حرکتیں کرتی، کبھی کبھار تو میں چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ ڈاکٹروں نے مجھے نیند کی گولیاں دینا شروع کر دیں جن سے میں پرسکون ہو کر سوئی رہتی۔ ڈاکٹروں کا بھی علاج چل رہا تھا اور دم درود بھی کروائے جا رہے تھے، دونوں طرف خوب پیسہ لگ رہا تھا۔ کئی دم والوں نے میرے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ بچی کی شادی کروا دیں تو بچی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ پہلے تو میرے گھر والے اس بات کے لیے نہیں مانے، لیکن میری دن بدن خراب ہوتی ہوئی حالت نے انہیں اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ 3-4 دفعہ تو میری منگنی بھی ہو گئی، لیکن لڑکے والے چند دنوں کے بعد ہی کچھ بھی بتائے بغیر رشتے سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان سب میں میری تائی کا ہاتھ تھا۔
آخر یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی رشتہ دار کو بتائے بغیر کہیں دور دراز میرا رشتہ طے کر دیا جائے۔ قسمت نے ساتھ دیا تو میرے ابو اس چیز میں کامیاب ہو بھی گئے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اس بار وہ صرف نکاح کر دیں گے، منگنی کی رسم کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس دن میرا نکاح تھا میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری اماں مجھے دیکھ کر بار بار منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ مجھے کمرے کے باہر سے میرے بڑے بھائی کی آواز سنائی دی۔ وہ میری اماں کو کہہ رہے تھے کہ اماں بھلا ہم نے کب سوچا تھا کہ ہم عالیہ کو اس طرح چپ چاپ رخصت کر دیں گے۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ آج صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی کی بات سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں علی کے سوا کسی اور سے شادی ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی ماں کو ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجیں، لیکن وہ یہ سن کر چپ ہو گیا۔ جب میں نے اسے بار بار کہا تو اس نے کہا، عالیہ تم نہیں جانتی، یہ ممکن نہیں۔ میں اس سے لڑنے لگ گئی کہ کیوں ممکن نہیں؟ تب اس نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں تو ایک جن زادہ ہوں۔ میں ہنسنے لگی کہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو تم ایک جن کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو بالکل انسان دکھائی دیتے ہو۔ اس نے کہا، میں صرف تمہیں انسانوں کی شکل میں دکھائی دیتا ہوں۔ دراصل اس دن یونیورسٹی میں تم مجھے بینچ پر بیٹھی اچھی لگی تھی تو میں انسانی روپ میں تمہارے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم انسان ہو یا جن، مجھے تم ہی سے شادی کرنی ہے، تمہارے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ کچھ سوچے گا، لیکن اس دن کے بعد سے ابھی تک اس بارے میں اس نے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ میں بھی مطمئن تھی کہ چلو ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی تو بعد میں ہی ہوگی نا، رخصتی کا وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ کیا، یہ تو میری رخصتی کر رہے تھے، مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے دل میں بھاگنے کا ارادہ پکا کیا اور باہر نکل کر دیکھا۔ گھر والے سب ادھر ادھر کاموں میں مصروف تھے۔ میں چپکے سے کمرے سے نکلی اور پھر باہر کا دروازہ پار کر گئی۔ میں اپنی بارات کے دن ایک جنزادے کے عشق میں دلہن بن کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب میں باہر نکل کر اندھا دھند بھاگے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کس طرف کو جانا ہے۔ میں قبرستان کی طرف مڑ گئی۔ قبرستان میں قبر ذرا ہٹ کر بنی ہوئی تھی۔ میں دلہن بنی وہاں پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے اپنے ساتھ کسی کے بیٹھے ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں علی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوشی سے چلائی کہ علی تم نے تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانا، میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جاؤں۔ دیکھ لو، میں تمہاری خاطر گھر سے بھاگ آئی ہوں، اب تم ایسا کرو کہ مجھے جلدی سے اپنے گھر لے جاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اٹھانا چاہا۔ اس نے مجھے واپس ادھر بٹھا دیا اور بولا، عالیہ یہ قبر دیکھ رہی ہو، یہی میرا گھر ہے۔ میں حونقوں کی طرح اسے دیکھنے لگی، لیکن اس نے اپنی بات جاری رکھی، ابھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آ جائیں گے، وہ تمہیں گھر چلنے پر مجبور کریں گے، مگر تم نے انکار کر دینا اور کہنا ہے کہ تم یہیں رہنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے؟ میں نے ناسمجھی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے گھر والے ادھر آ پہنچے۔ میرا بھائی مجھے دیکھتے ہی چلانے لگا کہ ادھر آ جاؤ، یہ دیکھو عالیہ یہاں بیٹھی ہے۔ میں نے اس کی آواز سنی تو میں ادھر ہی قبر کے پاس لیٹ گئی۔ میری اماں میرے پاس آئی، انہوں نے میرے کپڑوں سے گرد صاف کی اور مجھے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اتنے میں میرے ابو بھی وہاں پہنچ گئے۔ چلو اٹھو، اس کو بھی اٹھاؤ، گھر چلیں۔ گھر کا نام سن کر میں پھر سے وہیں لیٹ گئی۔ میں نے چلانا شروع کر دیا کہ یہی میرا گھر ہے، میں یہیں رہوں گی۔ میں بار بار قبر کی جانب اشارہ کر رہی تھی، یہ قبر کھولو، اس میں سے اس آدمی کو باہر نکالو، یہ میری جگہ ہے، یہ میرا گھر ہے، مجھے اس قبر کے اندر لٹا دو۔ میں مسلسل چیخ رہی تھی اور میرے گھر والے بڑی مشکل سے مجھے گھر لے کر آئے۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہی کہتی رہتی کہ مجھے اس قبر میں چھوڑ آؤ۔ موقع ملتے ہی میں قبرستان کی طرف بھاگ کھڑی ہوتی۔ مجبوراً میرے گھر والوں نے مجھے زنجیروں سے باندھ دیا۔ ہمارے گاؤں کی مسجد میں ایک نئے امام صاحب آئے۔ ایک دن ابو عصر کی نماز کے بعد بہت زیادہ رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کی، بعد میں چہرے پر ہاتھ پھیرا، امام صاحب نے ابو سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ ابو نے جب میری حالت بتائی تو وہ ہمارے گھر آ گئے۔ مجھے زنجیروں سے بندھا دیکھا تو کہا کہ یہ کھول دیں، اس کے گرد تو پہلے ہی بہت زنجیریں ہیں۔ ابو نے میری زنجیریں کھول دی اور انہیں میرے جسم سے ہٹانے لگے، لیکن وہ میرے جسم سے الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر امام صاحب نے اماں کو بلایا اور پھر اماں اور ابو دونوں کو چند آیات بتائیں کہ یہ پڑھنا شروع کریں۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، میرے جسم کے گرد لپٹی زنجیروں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اماں نے فوراً پڑھنا بند کر دیا، لیکن امام صاحب نے اماں کو سختی سے پڑھنے کا حکم دیا۔ اماں نے زور سے آنکھیں بند کی اور پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا جسم جل رہا تھا، میں تکلیف کی شدت سے چلا رہی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے وہ زنجیریں راکھ میں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں۔
پھر وہ راکھ اڑنے لگی۔ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امام صاحب نے اماں اور ابو کو خاموش کروا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ پر دم کیا تو میں ہوش میں آئی۔ امام صاحب نے بتایا کہ کسی نے ایک جنزادے کو میرے پیچھے لگایا تھا تاکہ وہ مجھے ورغلا کر پڑھائی سے میری توجہ ہٹا سکے۔ کچھ ماہ کے بعد میں نے پرائیویٹ اپنی پڑھائی شروع کر لی تھی۔ اس سب کے پیچھے خدا جانے کس کا ہاتھ تھا، ہمارا تو بار بار شک ایک ہی طرف جاتا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔